अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम तो ये समझ रहे थे कि सिर्फ एक नौरीन रो रही है, लेकिन अब तो पता चला कि पूरे का पूरा निज़ाम ही रो पड़ा है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खौफ इस हद तक तारी है। कहाँ ये कल तक कहा करते थे कि इमरान खान का तो जी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, अब तो 9 मई हो गया है। अब तो इमरान खान का टिकट लेने के लिए कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, हामी नहीं भरेगा। और आज आप देखिए कि 2,500 के करीब सबसे ज़्यादा जो तादाद है, जो जो पोटेंशियल उम्मीदवार हैं जो अपकमिंग जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, वो पीटीआई के पोटेंशियल उम्मीदवार हैं। जबकि नून लीग 300 से 350 के करीब तादाद में कम है इनके उम्मीदवार, बावजूद इसके कि पूरे का पूरा निज़ाम इनके कंट्रोल में। हर शख्स को इन्होंने इस वक्त अपनी मुट्ठी में कर रखा है। जो भी शख्स कोई अकल की बात करता है, इनकी करप्शन पे सवाल करता है, बिरयानी और कीमे वाले नान खा के इनके नारे नहीं लगाता, उसको इनका दिल करता है कि बस उठा के बाहर फेंकें। फिर चाहे वो टीवी से ऑफ एयर करवाना हो, या फिर वो इलेक्शन के मैदान से बाहर कराना हो बाय हुक और बाय क्रोक, या फिर लोगों की घरों में ख़वातीन की इज्जत पे हमला करना हो, किसी भी चीज़ से दरेग नहीं किया गया। इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जनाब NA 122 लाहौर से अगरचे मंजूर हो गए थे, लेकिन उनको चैलेंज कर दिया है आज नून लीग ने। ये इनके खौफ का आलम है कि अपना तो यकीन है कि हम कभी नहीं जीत सकते, लेकिन जिसके जीतने का इनको यकीन है कि वो जीते ही जीतेगा, उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे इनका दिल है कि किसी ना किसी तरह से आउट किया जा सके मैदान से। उसके बाद नाज़रीन, आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जो तमाशा किया गया कि एक तरफ अदालत हुक्म जारी करती है कि अब आप, चूंकि इंतखाबात की आमद है, जनरल इलेक्शन आ गया है, तो आप MPO के तहत किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। वहीं कल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी को नज़रबंद करने का हुक्म जारी कर देते हैं, जबकि अदालत उनकी बेल मंजूर कर लेती है, उनको ज़मानत दे देती है। और आज हम क्या देखते हैं कि एक तरफ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अपना ये जो 15 दिन का शाह महमूद कुरैशी को नज़रबंद करने का हुक्म वापस लेते हैं, तो पुलिस 9 मई के मुकदमात की मद में जो है शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लेती है। वो अपनी बेल दिखा रहे हैं और पुलिस वाले ज़बरदस्ती किस तरह से उनको घसीट रहे हैं, आइए ज़रा देखते हैं। तमीज से जी, तो आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी उनको दिखा रहे हैं कि ये मेरे बेल ऑर्डर हैं, और पुलिस वाला क्या हरकत कर रहा है। अब ज़रा देखते हैं कि जब शाह महमूद कुरैशी को घसीट के साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा, जिसने दुनिया के जो बड़े बड़े ये 30 मार खान थे, PTI की हुकूमत में होते हुए शाह महमूद कुरैशी ने उनको ताना दिया था कि आपके चूँकि डीप पॉकेट्स हैं, यानी पैसा बहुत फेंका जाता है, लिहाजा आप पाकिस्तान और आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसा शख्स जिसने इमरान खान के नज़रिए को जो लेकर चला, जिसने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इफ़ेक्टिव अंदाज में अपनी जो जॉब थी उसके साथ जस्टिस किया, इंसाफ किया, जिसको पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन मिली कि ये पाकिस्तान को खारजी सतह पर दोबारा से कनेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ, पाकिस्तान ना अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है, ना चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है। पाकिस्तान सबके साथ एक लेवल हेडेड अप्रोच के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, जिसको बादशाह ऑब्वियसली कुछ लोगों को ये कबूल नहीं था। तो आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया गया, लेकिन वो साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा, जिसकी इमरान खान के साथ ऑब्वियसली चलने की वजह से उनकी बहुत एक इज़्ज़त और मर्तबा पूरी दुनिया में था, उनके साथ हमारी पुलिस क्या कर रही है, ये आप ज़रा देखें। घसीटते हुए उनको ले जा रहे हैं, मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया और शाह महमूद कुरैशी ने फिर बख्तरबंद गाड़ी में खड़े होकर ये कहा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तमीज से जब पूरी दुनिया में अब सर्कुलेट होगी, ये तरीका है। एक मुल्क के अंदर कन्फाइंड नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में जाती है बात। तो आप ये देखें कि जो हमारे राइवल ममालिक हैं, वो क्या सोच रहे होंगे कि एक साइफर आता है, उस साइफर में
مطلع کرتا ہے ان کے ملک کا اپنا ایمبیسڈر کہ جی اس طرح سے انڈر سیکریٹری فار اسٹیٹ جو امریکہ کا ہے ڈونلڈ لو، اس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان کی حکومت اگر ختم ہو جائے گی تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، نہیں تو آپ کی بدترین آپ اس کے کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس حکومت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، عمران خان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور جس وزیر کی وزارت میں یہ سارا معاملہ سامنے آیا اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ ان کے حالات ہیں۔ اور ایکٹنگ آپ چیک کریں، ڈرامے چیک کریں، ڈائلاگس چیک کریں، خواجہ آصف فرماتے ہیں کہ اب یہ نفرت کا جو ماحول ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اب ہمیں آپس میں مل بانٹ کے مل بیٹھ کے چلنے کی ضرورت ہے، مل کے ہم ملک کو لیڈ کریں گے۔ یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جو پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے خواتین پر فکرے کسنا، خواتین سے طوفان بدتمیزی کرنا، برپا کرنا، اور پھر ابھی ویری ریسنٹلی عثمان ڈار کی والدہ کا جو گریبان چاک ہوا، جو ان کو اتنا بدترین انداز سے مسٹریٹ کیا گیا، جو پولیس کا بے دریغ استعمال جس طرح سے کیا گیا ناجائز طور پر، وہ بھی خواجہ آصف صاحب کے گلے میں ایک ہار ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہی ان کی الیکشن، ابھی آپ الیکشن آنے دیں، الیکشن جو کیمپین ہوگی تو اس میں خواجہ صاحب کو پاکستان کی عوام بتائے گی کہ آپ خواتین کو جب اس طرح سے مسٹریٹ کرتے ہیں تو اس کا جواب شریف لوگ کس طرح سے دیتے ہیں۔ آخر میں آج بہت ہی ایک اہم سماعت جو ہے ناظرین جاری ہے، جب تک آپ کو بھی یہ ویڈیو ملے گی تب تک I'm sure یہ چل رہی ہوگی سماعت، جس میں سپریم کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ جب توشہ خانہ کیس کا جو معاملہ ہے، عمران خان صاحب کو چونکہ اب سائفر کیس سے امریکہ بھی اب کان پکڑ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ اس کا ذکر بند کرو، تو اس میں عمران خان کو ان کو بعد نخواستہ ضمانت دینی پڑی، اور غداری کا مقدمہ درج کر کے جو عمران خان کو پھانسی دینے کی جو ایک بڑی خطرناک قسم کی چال سوچی جا رہی تھی وہ تو خاک پہ مل گئی۔ لیکن چونکہ اب عمران خان کو اس الیکشن میں میدان سے باہر رکھنا ہے بائی ہک اور بائی کروک، لہٰذا اب توشہ خانہ کی نااہلی کا جو فیصلہ ہے اس کو زبردستی برقرار رکھا گیا۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لائرز ہیں، عمران خان صاحب کے لائرز۔ اس کا دیکھتے ہیں اب کہ کیا اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کا بلوچستان سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ اور بائی دا وے ہمارے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب انوار اللہ کاکڑ بھی بلوچستان سے ہیں، اور بلوچستان سے ہی یہ سینٹ میں بھی منتخب ہوئے بطور سینیٹر، اور یہ بلوچستان کی بڑی بات کیا کرتے تھے۔ میری خود بھی جتنی ان کے ساتھ ڈسکشنز رہیں، جتنی سٹنگز رہیں ہماری، اس میں بلوچستان کی یہ بہت بات کرتے تھے کہ بلوچستان کے جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے، وہ اتنا رقبے کے اعتبار سے دیکھیں آپ کا اتنا بڑا پروونس کیوں نہیں ان کو حقوق ملتے۔ اور اب جب آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نہ ہمارے نگران وزیر اعظم کچھ کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی قاضی فائز صاحب ان بلوچ لوگوں کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں کہ جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے BLA میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، BLA ہی نہیں پاکستان کے ہر پروونس میں ہی کوئی نہ کوئی اس طرح کے دہشت گردوں کے گروپس موجود ہوتے ہیں جو کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز جن کو پالتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستانی بنا کر ان کو پچ کرتے ہیں، اور پھر آپس میں جو پاکستانی عوام کی لڑائی کرواتے ہیں۔ یہ اکثر دشمن ایجنسیز کا ہی کام ہوتا ہے، ورنہ پاکستان میں کوئی، ہم جانتے ہیں بچپن میں ایون وائل گروئنگ اپ ہم نے تو کوئی ایسی سنی شیعہ فسادات اور اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی، تو یہ سب کچھ دشمن ایجنسیز کا ہی پلان ہوتا ہے، وہی کرتی ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری جو ISI ہے، ہماری IB ہے، ہماری MI ہے، وہ بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ سو ان کی جو شر پسندانہ عنصر ہے اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہے، اور اس کو بالکل سختی سے کامبیٹ کرنا چاہیے، اور کرتی ہیں بڑا ایفیکٹولی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو جینوئنلی جن کے جینوئن کیسز ہیں، جن کے پیارے مسنگ پرسنس بن گئے، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جو شریف لوگ تھے، جو ہماری آپ کی طرح کے لوگ تھے، جو اپنی فیملیز کے ساتھ اچھی زندگیاں گزار رہے تھے، ان کا کیا قصور ہے، وہ کیوں مسنگ پرسن بن گئے؟ اس چیز کی تلاش میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اپنے پیاروں کی تلاش میں، وہاں پہ ہماری ریاست کو چاہیے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ ہماری اسلام آباد پولیس نے جو کچھ کر دیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ بن کیا گئی ہے۔ یہ تو بالکل پنجاب پولیس بن گئی ہے اسلام آباد پولیس، ایسے تو نہیں تھی اسلام آباد پولیس، یہ تو چاہ کے بھی بدماشی نہیں ان سے ہوتی تھی۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ بہت سے سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ پچھلے 2 سال، کہ ان پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کہاں سے کہاں آ گیا۔
یاد کیجئے 2021 میں اسی وقت پاکستان کے کیا حالات تھے نومبر دسمبر میں؟ کیا ایسی لاقانونیت تھی؟ کیا اس طرح سے ایک دوسرے کو پریکٹیکلی اپنے سیاسی مخالفین کو کیا عمران خان اس طرح سے کر رہے تھے؟ کیا ان کی ماؤں بہنوں پہ اس طرح سے حملے ہو رہے تھے؟ عمران خان دور میں کیا سیاسی مخالفین کی ماؤں کے گریبان چاک کیے گئے جس طرح ابھی عثمان ڈار کی والدہ کا گریبان چاک کیا گیا؟ کیا یہ 2018 کی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی بڑا وہ تھا، بڑی اس میں وہ تھی فیبریکیشن کی گئی تھی، بڑا فیبریکیٹڈ سا وہ تھا، بڑی اس میں دھاندلی کی گئی تھی، ریگڈ الیکشن تھا، ایسے الزامات عائد کرتے تھے نا یہ؟ تو 2018 میں یہ بتا دیں صرف، جوڑ توڑ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے، تب بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا کسی پوٹینشیل امیدوار کو اس طرح سے اٹھا کے زد و کوب کیا گیا؟ کیا پوٹینشیل امیدواروں کے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو اس طرح سے غائب کیا گیا؟ کیا امیدواروں کے وکلا کو گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ایسا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ لوگ جنرل ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں کہ ضیاء دور بڑا سخت تھا، بڑا سخت تھا۔ یہ دور میں تو حیران ہوں کہ نگران حکومت ہوتے ہوئے اگر یہ ہو رہا ہے تو کیا یہ چوروں کی اور کرپٹ مافیا کی نگرانی کرنے کے لیے آئے یا پاکستانی عوام کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن اپنی نگرانی میں کروا کے دینے کے لیے آئے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ یہ 2 سال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ 2 سال پاکستان کی تاریخ پر ایک سیاہ دھبے کے طور پر گزر کر جا رہے ہیں۔ اس بار جب الیکشن کیمپین کے لیے امیدوار جائیں گے، لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، تو آئی ایم شیور کہ پاکستانی عوام یہ سوال پوچھے گی، اور یہ پوچھنا چاہیے کہ صحت کارڈ کون لایا؟ صحت کارڈ کس نے بند کیا؟ صحت کارڈ کیوں بند کیا گیا؟ مریم نواز جن 5 حلقوں سے الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہیں، وہ ذرا وہاں کی جو عوام ان سے یہ سوال ضرور پوچھے کہ آپ کی تو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی شہباز شریف سے بات کرتے ہوئے کہ انکل یہ عمران خان بڑا صحت کارڈ کرتا ہے، ساری اس کی پالیٹکس اس پہ ہے، آپ اس کو تو ذرا بند کریں نا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ میڈیا کو کھلانے پلانے کے لیے اربوں روپے تھے اور وہ لگائے گئے، لیکن عوام کو، غریب عوام کو جو 10 لاکھ روپے تک کا ہر خاندان کو مفت علاج مل رہا تھا عمران خان حکومت میں، وہ کیوں بند کیا گیا؟ اور پھر جن لوگوں کو علاج کی مناسب سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے جن کی موت ہو گئی، ان کے خون کس کے ہاتھوں پر ہے؟ یہ بھی سوال پاکستانی عوام پوچھے گی۔ لا قانونیت کی بھینٹ جو لوگ چڑھے، جو عوام بیچاری اپنے حقوق لینے کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کے لیے نکلی تھی، پولیس نے کس قانون کے تحت ان کو موت کے گھاٹ اتارا؟ یہ بھی سوال پوچھا جائے گا۔ سو یہ جو الیکشن کیمپین ہے، یہ ماضی کی الیکشن کیمپین سے بہت ڈیفرنٹ ہوگی، کیونکہ اس بار پاکستانی عوام کچھ بڑے سنجیدہ سوالات کرے گی۔ جیسے آج اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا نا کہ آپ کی درخواست میں بڑے سنجیدہ سوالات ہیں۔ لطیف کوزہ صاحب بڑا ایفیکٹولی عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ لطیف کوزہ کیوں آ گئے، تو بڑی غلطی کر لی ہے پی ٹی آئی نے ان کو کیوں ایکسیپٹ کیا ہے۔ آئی بلیو کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز میں اچھے لوگ ہیں، وہ چاہے پی ٹی آئی میں آئیں، چاہے کسی بھی جماعت میں جائیں، ان کو دے شوڈ آل بی اسٹینڈنگ انڈر ون امبریلا، اور ان کو مل کے پاکستان کے لیے کچھ اچھا سوچنا چاہیے۔ یہ طوطا مینا کی لڑائیاں اب ختم ہونی چاہیے۔ یہ ایسے کن ٹٹے بدماش 2 ٹکے کے لوگ، اور میں دوبارہ دہراؤں گی یہ لفظ 2 ٹکے کے لوگ، کہ جن کو شاید کوئی چپڑاسی کی نوکری نہ دے اپنے دفتروں میں، وہ لوگ آپ کے بڑے بڑے وزیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ سی ایس ایس کر کے جو اتنے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں، اتنے قابل سی ایس پی آفیسرز، یہ جب ان کے آگے یس سر ان کو کرنی پڑتی ہے، اور ان کی ہر جائز ناجائز بات ماننی پڑتی ہے اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، تو وہاں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، لیکن آج بھارت کہاں کا کہاں چلا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں یا وہاں پہ بدعنوانی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کم از کم ایک سسٹم ہے، وہاں پہ کم از کم ایک جمہوری سسٹم ہے، ایک مضبوط جمہوری نظام ہے، وہاں پہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا ہے، اور آئی ایم ایف کے سر پہ کوئی سیاست نہیں کرتا کہ یہ کتنی دفعہ آئی ایم ایف گئے تو ہم کتنی دفعہ گئے۔ وہاں پہ بھارت جو ہے، جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ملک، وہ، اور جس کی عمر بھی ہمارے جتنی ہے، ہمارے ملک جتنی عمر ہے، وہ صرف اپنی پوری ملکی تاریخ میں ایک دفعہ آئی ایم ایف گیا، صرف ایک دفعہ ایک آئی ایم ایف پروگرام میں گیا، اور وہ بھی وقت سے پہلے مکمل کر کے ہاتھ جھاڑ کے وہ نکلا، اور اس کے بعد آج تک the rest is history، آپ سب جانتے ہیں، بھارت کبھی دوبارہ آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹانے نہیں گیا۔
آج آپ ان کی ٹیک انڈسٹری دیکھیں, آئی ٹی دیکھیں, آپ ان کی آپ ایکسپورٹس دیکھیں, کہاں کا کہاں نکل گیا بھارت آگے. اور ہم ابھی اسی ضلالت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے وفاقی وزیر خارجہ کو کتنے دھکے مارنے ہیں, ہم نے اپنے سابق وزیر اعظم کو کتنی دیر جیل میں رکھ کے اس کو ذلیل کرنے کے چکر میں پورے ملک کو روند کے رکھ دینا ہے. ہم ابھی ان چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کی ماؤں بہنوں سے کتنی بدتمیزی کر کے کو عالمی ریکارڈ قائم کرنے ہیں. ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پولیس نے پتہ نہیں کون سا بدماشی کا سرٹیفکیٹ لینا ہے جو کہ ابھی تک لیا نہیں جا رہا, کون کیسا تمغہ ہے جو ابھی تک ہم حاصل نہیں کر پا رہے. ہم ابھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ چاند پہ پہنچ گیا ہمارا ہمسایہ ملک, اور ہم ابھی زمین پہ بھی انسان کے بچوں کی طرح رہنے کے قابل نہیں ہوئے. اس پہ بہت غور کرنا پڑے گا, اس پہ ریفلیکٹ کرنا پڑے گا, سیریس انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اب یہ تو میں کی سیاست ختم ہونی چاہیے. پاکستان میں ایک مضبوط سسٹم آنا چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, جو کہ جن کا کام ہے کہ انہوں نے صاف شفاف الیکشن کروانا ہے, ان کا حال یہ ہے کہ ان پہ ذرا سی کوئی تنقید کر دی فواد چودھری نے, تو آج فواد چودھری کی بہت سی سماعتوں کے بعد ایک اور سماعت ہونے جا رہی ہے جیل میں ہی, جو کہ توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر. کیس کا آپ نام سنیں ذرا. اور توہین کن کی ہو رہی ہے؟ جنہوں نے خود آئین شکنی کی ہے, جن کا کام تھا 90 دن کے اندر اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کراتے, وہ نہیں کرانا, لیکن اور سیاسی چیزوں میں الجھنا ہے. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا, وہ پشاور ہائی کورٹ نے اٹھا کے ان کا فیصلہ واپس پٹھایا. آج ان کے وکلا الیکشن کمیشن کو بریف کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے وکیل کے جی ان گراؤنڈز پہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ مسترد ہوا ہے. اور جبکہ اکبر ایس بابر نورین کے ساتھ ساتھ ظاہر ان کے کئی بھائی بھی رو رہے ہیں. اکبر ایس بابر جو ہیں ان کا بھی پتہ چل رہا ہے جی کہ انہوں نے اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس نہیں ملنا چاہیے. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کون سا پی ٹی آئی کا اتنا سنسیئر اور مخلص فاؤنڈنگ ممبر تھا کہ جو ہر صورت پی ٹی آئی کے خلاف ہر چال چلنے میں یوز ہو رہا ہے. تو عوام اب ڈاٹ کنیکٹنگ میں ماہر ہو چکی ہے, اور عوام اب جانتی ہے کہ کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہ رہا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اس پہ کئی لوگ کہتے ہیں جی غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. غدار کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتا ہے. ویری سمپل. غداری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھارتی فوج کا یونیفارم پہن کے ان کی فوج کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جانا تو آپ غدار کہلائیں گے. غدار میں بھی ہو سکتی ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اپنا کام ایمانداری سے نہ کرے, جو جھوٹ کا ساتھ دے, جو 4 ٹکوں کے لیے اپنی ایمانداری, اپنی لائلٹی, اپنی جو خلوص ہے اس کو بیچ دے. غدار ہر ایسے شخص کو کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے لیے اچھا سوچنے اور اچھا کرنے کی توفیق دیں, آمین. اور اصلاح قانونیت کے دور کو جلد از جلد ختم کریں. صاف شفاف الیکشن کی طرف اللہ کرے پاکستان بڑھے, تاکہ انویسٹرز کو بھی اعتماد ہو کہ وہ جس حکومت کے ساتھ کام کریں گے, آئندہ جو بھی حکومت آئے گی اس پہ اعتماد رکھ کے پاکستان میں انویسٹ کریں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.